नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक हिजरत मदीना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल था कि हज के ज़माने में जो कबाइल भी इधर उधर कहीं से भी आते थे, आप उनके पास तशरीफ़ ले जाते और दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते थे। 10 नबवी में पहली बार आप मुतअद्दिद कबाइल के पास तशरीफ़ ले गए। उक़बा के पास आपको खिज़रज के चंद कबाइल मिले। आपने उनसे नाम व नसब पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मदीना से आए हैं और उनके कबीले का नाम खिज़रज है। आपने उन्हें दावत इस्लाम दी और कुरान मजीद की चंद आयात पढ़कर सुनाई। उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा कि कहीं यहूद इस मामले में हमसे सबकत न ले जाएं, क्यों ना हम पहले इस्लाम कबूल कर लें। और एक साथ ये 6 लोग थे, इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ये 10 नबवी की बात है। 11 नबवी में दूसरे साल 12 लोग फिर हज के लिए आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बैत ली। उन 12 लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत ली। उसके साथ इस बात की ख्वाहिश की कि उन्हें इस्लाम की तालीम दी जाए। अहकाम इस्लाम सिखाने के लिए उनके साथ मदीना मुनव्वरा में कुछ लोग भेजे जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर को उनके साथ मदीना मुनव्वरा जाने की इजाज़त दी, बल्कि इस बात पर मामूर फरमाया कि वो मुसअब जो साबिक़ीन इस्लाम में से हैं, पहले उन असहाब में से हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, कि वो मदीना में जाकर रहें और इन लोगों के बीच रहकर उन्हें दीन की तालीम अता करें। वो मदीना में आकर साद बिन ज़ुरारा के घर में रहने लगे, जो मदीना के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ रईस थे। रोज़ाना मामूल ये था कि अंसार के एक घर में ये दौरा करते, चले जाते, वहाँ दीन की तबलीग करते, इस्लाम के बारे में बताते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ़ कराते और उनके ज़रिए से अल्लाह ताला का तारुफ़ कराते। रफ्ता रफ्ता कुबा तक मदीना के घर घर में इस्लाम के बारे में चर्चा होने लगी। 12 नबवी में 72 लोग, 72 अशख़ास मदीना से हज के ज़माने में मक्का आए और अपने बुत परस्त साथियों से छुप कर मिना में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर बैत की। अब ये दिन ब दिन हर साल मुसलमानों की तादाद में, मोमिनीन की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा था। उस मौका पर हज़रत अब्बास ने, जो उस वक्त तक काफिर थे, उन्होंने अंसार से खिताब करके कहा कि देखो ए खिज़रज के लोगों, ये बात कान खोल कर सुन लो। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ानदान के एक मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम इंसान हैं। दुश्मनों के मुकाबले में हमने हमेशा इनका साथ दिया है और गो के अभी हम इनके दीन पर नहीं चल रहे हैं, लेकिन हमने अपने हाथों से इन्हें किसी दुश्मन के हवाले नहीं किया है। अगर तुम इनको बार बार मदीना आने की दावत दे रहे हो तो ये बात कान खोल कर सुन लो कि तुम्हें इनकी इज़्ज़त, इनकी जान की हिफाजत करना होगी। हज़रत अब्बास ने यह खुतबा इसलिए दिया कि वो 72 लोग जो इनके हाथों पे मुसलमान हुए थे, वो ये ज़िद करने लगे कि या रसूल अल्लाह, क्यों ना आप मदीना मुनव्वरा चले आइए, हम आपको सर आँखों पर बिठाएंगे। हम तो दीन सीखना चाहते हैं, हम उस दीन पर चलना चाहते हैं जिस पर के आप हैं, हम आपके मानने वाले हैं, हम आपके चाहने वाले जानिसार हैं। इस शहर में रहकर इसकी तंगियाँ, तकलीफ़ें, अज़ियतें देख देख कर, और फिर आप दीन के लिए आज़ाद भी तो नहीं हैं, आपका दिल नहीं भरता। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा से भी बहुत मोहब्बत थी। और दूसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला से ऐसा कोई हुक्म अभी तक नहीं मिला था। हज़रत अब्बास ने जब ये जज्बाती तकरीर की तो खिज़रज कबीले का एक शख्स हज़रत बरा खड़े हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुँह करके कहने लगे कि हम लोग तलवारों की गोद में पले हैं। अबुल हैसम एक दूसरा शख्स था, वो बोला कि या रसूल अल्लाह, हमसे भी और यहूद से भी आपके ताल्लुकात होंगे। आज हम आपके जानिसार बनते हैं, आपको वहाँ लेकर जाते हैं। आपके हाथ पर बैत कर लेने के बाद यहूद से हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि जब आपको क़ुव्वत और इक़्तिदार हासिल हो तो आप हमको छोड़कर यहूद के साथ मिल जाएं या अपने वतन वापस चले जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर जवाब दिया,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، میں تمہارا اور تم میرے ہو، ہم ایک دوسرے سے ہیں، ہم ایک دوسرے کے وجود کا حصہ ہیں۔ اگر میں نے مدینہ جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میری زندگی تمہارے ساتھ، میرا جینا تمہارے ساتھ، میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر انصار آپ پر اور بھی فریفتہ ہو گئے۔ آپ نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی وہ یہ تھیں، شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہیں کریں گے، اور اقتدار کے لیے ہوس اقتدار کے مرتکب نہیں ہوں گے، ایک دوسرے پر جھوٹ نہیں گھڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات ان سے اچھی بات کہیں گے وہ فوراً اس پر عمل کریں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ بات اس وقت انہیں فائدہ دے رہی ہے یا نہیں۔ مدینہ منورہ میں اسلام کو پناہ حاصل تھی، وہاں پر جو مسلمان گئے تھے، بھلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لے کر گئے تھے یا یہاں سے جانے والوں کے ہاتھوں پر ایمان لائے تھے، ان کو آرام سے اپنے دین پر عمل کرنے کی اجازت تھی۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی، تم میں سے جو بھی جانا چاہے مدینہ منورہ جا سکتا ہے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر سکتا ہے۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی کہ یہ کیا، یہ تو خاموشی سے ادھر کچھ حبشہ چلے گئے، وہاں آرام سے اپنے دین پہ پریکٹس کر رہے ہیں، کچھ مدینہ چلے جائیں گے تو وہ آزادی سے اپنے دین پر عمل کرنے لگیں گے، تو پھر وہ کس کو ستائیں گے۔ ان کے اندر کی حیوانیت اور شیطانیت کو بہت تکلیف پہنچی، انہوں نے صرف یہ سوچا کہ اب ہم انہیں اذیت کیسے دیں، اس دین کو کیسے مٹا پائیں گے اگر یہ دور دور تک پھیل گیا۔ اب مکہ میں صرف مجبور، نادار اور مفلس مسلمان رہ گئے تھے۔ ہر وہ شخص جو ہجرت کر سکتا تھا، جو سفر کا اخراجات برداشت کرنے کا، سفر کی صعوبتیں برداشت کرنے کی ہمت رکھتا تھا اور کہیں اور جا کر سیٹل ہونے کی ہمت رکھتا تھا، وہ وہاں سے چل دیا اور مدینہ منورہ چلا گیا۔ نبوت کا 13واں سال تھا، اکثر صحابہ مدینہ پہنچ چکے تھے، وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مدینہ کا عزم فرمایا۔ امام بخاری نے حضرت عائشہ سے ایک حدیث لکھی ہے، قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ جا کر طاقت پکڑ رہے ہیں اور اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے، اس بنا پر انہوں نے دارالندوہ میں جو شورا کا مرکز تھا ایک اجلاس کیا، ہر قبیلے کا رئیس اس میں شریک تھا، لوگوں نے مختلف رائے دی، ایک نے کہا کہ محمد کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا نہیں، جلا وطن کر دینا ہی کافی ہے، ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب کرو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دو، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم ہر قبیلے کے ساتھ دشمنی مول لے کے ہر ایک کے ساتھ تو جنگ نہیں کریں گے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور جھٹ سے یہ طے ہو گیا کہ جلد از جلد، بلکہ کیوں نہ آج ہی، اس فیصلے کو عمل درآمد دیا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اہل عرب کسی ایسے مکان میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے جس میں کوئی بھی عورت رہتی ہو، یعنی کوئی بھی ایسا مکان جس میں کوئی خاتون رہتی ہو، اسے زنانہ مکان کہتے ہیں، اس میں گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور گھر کا محاصرہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو بھلے جس قدر عداوت بھی کیوں نہ تھی، مگر قریش کی تمام تر امانتیں آپ ہی کے پاس تھیں، اپنے عزیزوں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس، اپنے مخلص ساتھیوں کے پاس انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں نہیں رکھی تھیں، قیمتی چیزیں، اپنا سونا چاندی روپیہ پیسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا ہوا تھا اور خود ان کے خون کے پیاسے تھے، مگر اس ساری دشمنی کے باوجود بھی اعتماد صرف اور صرف ان کی امانت داری پہ تھا کہ یہ تمام در دشمنی ایک طرف، لیکن شخصیت اور کردار اس قدر پاک اور شفاف ہے کہ ان کی چیزوں کو گزند نہیں پہنچے گا، ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ تم مکہ چھوڑ دو اور مدینہ روانہ ہو جاؤ، تو آپ نے حضرت علی کو بلا کر کہا فلاں فلاں فلاں
یعنی یہ سارے وہ دشمن جو باہر گھر کا محاصرہ کیے ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہیں، ان سب کی امانتیں میرے پاس ہیں، ایسا کرو میرے بستر پر چادر لپیٹ کے سو جاؤ اور صبح اٹھنا تو ان کو سب کو امانتیں دینا اور پھر تم بھی مدینہ کے لیے نکل آنا۔ یہ سب بہت سخت خطرے کا موقع تھا، جان کا خطرہ تھا، اور حضرت علی کو بھی معلوم تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ایک قتل گاہ ہے، لیکن ان کے لیے یہ قتل گاہ فرش گل تھا۔ ناظرین کرام، تھوڑے سے وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت سے پہلے حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے گئے اور کہنے لگے مجھے تم سے تنہائی میں بات کرنا ہے، سب کو ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر نے جواب میں کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اور میں ہیں اور آپ کی گھر والی ہیں۔ حضرت عائشہ تھی وہاں۔ آپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت ابوبکر نے کہا آپ میرے بغیر نہیں جا سکتے، میں آپ نہیں جانے دوں گا، آپ تنہا نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اور حضرت ابوبکر اپنے سامان کو باندھنے لگے اور یہ دونوں سفر کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسماء کے ذمہ لگایا کہ وہ انہیں کھانا پہنچاتی رہیں۔ حضرت عائشہ اس وقت کم سن تھیں، ان کی بڑی بہن نے سامان باندھا، 2 وقت کا کھانا، ناشتہ اور کھانا اس وقت بھی ساتھ باندھ کر دیا۔ کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور رات زیادہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ کفار آپ کے گھر کے باہر کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے رہے اور آپ کو نکلتا دیکھ نہ پائے۔ عزیزان گرامی، یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی دعا اور وظیفہ بتاتی چلوں جو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ آپ سورہ یاسین کی یہ آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تلاوت کرتے جاتے تھے اور نکلتے جاتے تھے اور ان کو کوئی دیکھ نہ پایا۔ اس آیت کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم نے ان کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے اور وہ دیکھ نہ پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا۔ آپ حضرت ابوبکر کو لے کے بیت اللہ میں گئے اور آپ نے دیکھ کر کہا مکہ تم مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہو، لیکن تمہارے فرزند مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر اور آپ کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابوبکر کے بیٹے جو اس وقت جوان تھے عبداللہ بن ابوبکر رات کو غار میں ساتھ میں سوتے تھے اور صبح منہ اندھیرے مکہ میں واپس نکل آتے، حالات کا معائنہ کرتے اور شام تک آپ کو اطلاع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے 3 راتیں 4 دن تک غار ثور میں قیام فرمایا۔ صبح کو جب قریش کو ہوش آیا کہ محاصرہ باقی رہا اور جن کو قتل کرنے کی سازش کی تھی وہ ہاتھوں سے نکل گئے تو وہ ایک دم تیش میں آ گئے۔ پہلے تو حضرت علی کو پکڑا، کچھ دیر رکھا، حرم میں ان کو نظر بند کرنے کی کوشش کی۔ حضرت علی نے بھی ترکی بترکی خوب انہیں جواب دیے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے حضرت علی کو چھوڑ دیا کہ ان کو بند رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر حضور کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے اور آہٹ پا کر حضرت ابوبکر غمزدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوگا، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ چوتھے دن آپ غار سے نکلے۔ قریش نے اشتہار دے دیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اور حضرت ابوبکر کو بھی ان کے ساتھ گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جوسم نے یہ سنا تو انعام کی لالچ میں نکلا۔ عین اس حالت میں جب آپ ذرا سا چوتھے دن سستا کر روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ کو دیکھ لیا اور گھوڑا دوڑا کر آپ کے قریب پہنچ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ یہ گھبرا گیا اور ترکش سے فال نکالنے لگا کہ میں کیا کروں، آپ پر حملہ آور ہوں کہ نہ ہوں۔ ہر بار حملہ کرنا چاہتا تھا، جب وہ قریب آتا تو وہ گر پڑتا، گھوڑا دھنسنے لگتا، اس کے پاؤں دھنسنے لگتے، اور فال نکالتا تو جواب ملتا کہ مت کرو، نہیں، اور اگر کوشش کرتا تو گھوڑے کے پاؤں دھنستے۔ بہرحال اس نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بار بار ہمت اور شکست نے بار بار وہ ہمت کرتا تھا اور شکست جو ہے وہ اس کو ملتی تھی، تو وہ ڈر گیا اور الجھ گیا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں
خود سے نہیں آیا ہوں، آپ کے اوپر اشتہار ہے اور یوں 100 اونٹ ہیں۔ اگر آپ مجھے امن کا ایک رکا لکھ دیں، جب آپ کو اقتدار مل جائے گا اس وقت آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو میں یہاں سے جاتا ہوں۔ تو آپ نے اس وقت ایک ٹکڑے پر حضرت ابوبکر سے امن لکھ کر انہیں دیا کہ جب کبھی بھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ آئیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ راستے میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام مل گئے جو تجارتی قافلے سے لوٹ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر کو کپڑے پیش کیے اور تحفہ دیا۔ آپ تشریف آوری کی خبر آپ کی مدینہ منورہ میں پھیل چکی تھی، تمام شہر آپ کے انتظار میں تھا، نوجوان بچے اور لڑکیاں فخر اور جوش میں پورے شہر سے باہر نکل کر جمع ہو جاتے تھے، سارا دن آپ کا انتظار پہاڑی پر چڑھ کے کرتے تھے، آپ کی راہ تکتے تھے، اور جب شام ہو جاتی، سورج غروب ہو جاتا اور دیکھتے کہ آپ ابھی تک نہیں پہنچے ہیں تو پھر واپس چلے جاتے۔ 15 روز تک نوجوان لڑکیاں اور بچے دف بجا بجا کر یہ گاتے رہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ایک دن انتظار کر کے واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی نے قلعہ سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب آ رہے ہیں، تو وہ زور سے پکارا کہ اے اہل عرب لو سنو، تم جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔ تمام مدینہ شہر تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے مدینہ سے باہر نکل آیا۔ انصار اپنے جسموں پر ہتھیار سجا سجا کر باہر نکل آئے، خواتین اور بچے اپنے سب سے قیمتی لباس میں مدینہ سے باہر آ گئے۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جو آبادی تھی اسے قبا کہتے تھے۔ یہاں انصار کے بہت سارے خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ ممتاز خاندان عمرو بن عوف کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام فرمایا۔ چونکہ پورا قبا اور سب انصار آپ کی میزبانی کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے یہ کہ کسی کو موقع دیتے، آپ نے ان کا گھر اس لیے پسند فرمایا کہ ان سے آپ کی قرابت داری بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھی ان کا گھر پسند فرمایا کہ جس سے آپ سے پہلے جتنے بھی اصحاب مدینہ آئے وہ ان کے گھر میں بطور مہمان کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 دن تک ان کے گھر قیام فرمایا۔ پورا مدینہ روزانہ اکٹھا ہو کر آپ سے ملنے آتا تھا، آپ کو سلام عرض کرتا تھا، آپ سے دین کے بارے میں پوچھتے اور شام کو لوٹ جاتے۔ اکثر اکابر اصحاب جو آپ سے پہلے تشریف لا چکے تھے وہ بھی انہی عمرو بن عوف کے گھر میں اترے تھے۔ یہاں آپ کا سب سے پہلا کام مسجد کی تعمیر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بنانے کا حکم دیا۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی اور جس کی شان قرآن مجید میں ان الفاظ میں ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ سورۃ توبہ کی آیت 13۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں کھڑے رہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی بہت پسند ہے اور اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت 13 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء کی مسجد کی تعمیر میں مزدوروں کے ساتھ مل کر مزدوری کی۔ 8 ربیع الاول 13 نبوی بمطابق 20 ستمبر 622 عیسوی میں جمعرات کے روز یہ مسجد مکمل ہو گئی، تو جمعے کے دن آپ نے مدینہ منورہ میں داخلی کا فیصلہ فرمایا۔ لوگوں کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ آپ کے ننیالی رشتہ دار بنو نجار اس میں سب سے آگے تھے۔ پورے شہر نے دونوں طرف صفیں باندھ لیں اور ہر شخص آپ سے یہ کہتا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ جان ہے، سب آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ دعائے خیر دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ تمام لڑکیاں بالیاں گھروں کی چھتوں پر نکل آئیں اور کہنے لگی، نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمدن من جاری۔ ہم بنی نجار کے خاندان کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی بہترین ہمسائے بننے والے ہیں۔ جہاں اب مسجد نبوی ہے، یہاں سے متصل ابی ایوب انصاری کا گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا دل نہ توڑنے کی خاطر قرآن اندازی کی اور ان کے نام نکلی۔ آپ نے ان کی میزبانی کو قبول فرما لیا۔
8 माह तक आपने इनके घर पर क़याम फरमाया। ये 2 मंजिला मकान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत करने वालों की सहूलत के लिए निचली मंजिल पर क़याम पसंद फरमाया। आप जब तक के वहाँ रुके, उन 8 महीनों में उस वक्त तक आपकी 2 ज़ौजात थीं, हज़रत सौदा और हज़रत आयशा, जबकि हज़रत आयशा की तब तक रुख़्सती नहीं हुई थी। आपने 2 हुजरे तामीर फरमाए। मदीना मुनव्वरा में जब हुजरे तैयार हो गए तो आपने ज़ैद बिन हारिसा को एक ग़ुलाम अबू राफ़े के साथ 2 ऊँट और 500 दिरहम देकर भेजा और फरमाया कि हज़रत सौदा को और आपकी 2 साहिबजादियों को, उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा को मदीना मुनव्वरा ले आएँ। हज़रत अबू बकर ने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर को भी साथ ही रवाना कर दिया कि हज़रत आयशा और उनकी वालदा को ले आएँ और अस्मा बिन्त अबी बकर को मदीना मुनव्वरा ले आएँ। और यूँ मदीना मुनव्वरा की ज़िंदगी की इब्तिदा हो गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि